अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाब और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पानी के इस्तेमाल के हवाले से। नाज़रीन, डेली बेसिस पर हम देखते हैं कि कोई ना कोई रिसर्च हमारे सामने आती रहती है और एक और रिसर्च है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ऑफ द नेशनल अकेडमीज़ की जानिब से है। और इस रिसर्च के मुताबिक पानी की मिकदार के हवाले से चंद सिफारिशात भी की गई हैं, जिनके मुताबिक 4 से 8 साल के जो बच्चे हैं उन्हें रोज़ाना 7 कप पानी पीना चाहिए। तो अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना 8 गिलास पानी पीने की जो बात है वो ज़रूरी नहीं है कि दुरुस्त हो। इसी तरह से 9 से 13 साल के जो लोग हैं, लड़के हैं, उन्हें 10, जबकि इसी उम्र की लड़कियों को 9 कप पानी पीना चाहिए। तो जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी रिसर्चेस से हमें हैरान भी करते रहते हैं। डे बाय डे नई रिसर्चेस भी सामने आती हैं। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जो बालिग ख़वातीन हैं उन्हें रोज़ाना 2.7 लीटर या फिर 11 कप, जबकि मर्दों को 3.7 लीटर या फिर 15 कप जो पानी है वो लाजमी तौर पर पीना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ग़ज़ा से हटकर भी जो चीज़ें हैं, जैसे चाय कॉफ़ी की हम बात करते हैं, दीगर मशरूबात की भी हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए वहाँ से भी पानी की ज़रूरियात को पूरा करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। इसी तरह से जैसे आजकल हम देख रहे हैं मौसम भी अब तब्दील होता हमें दिखाई दे रहा है। मौसमी बीमारियाँ हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है या हैज़ा है, उस पर भी हमें अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। पानी की अच्छी इंटेक ज़रूर होनी चाहिए और पानी की मिकदार महदूद करने की ज़रूरत भी कई ऐसे अमराज में होती है जो कि फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और अभी हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। निज़ाम हाज़मा और सेहतमंद जिंदगी के लिए लीवर डिटॉक्स लाजमी करार। पूरे हफ्ते के बजाय महज 2 दिन अच्छी वर्जिश करना ज्यादा फायदेमंद साबित। मरगला की पहाड़ी पर इस्लामाबाद व्यू पॉइंट का मंसूबा तैयार। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम की खराब सूरत हाल और असातिज़ा का इस्तेहसाल। प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हम आए हैं, जिगर की सेहत और लीवर डिटॉक्स। जिगर जो कि हमारे जिस्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, निज़ाम हाज़मा में मरकज़ी किरदार अदा करता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इसकी सेहत की जानिब हमारी उस तरह से तवज्जो नहीं होती है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिगर की जो सेहत है वो क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम अपनी ग़ज़ा में चंद खुसूसी ग़ज़ाओं का इजाफा करके इसकी हिफाजत को यकीनी भी बना सकते हैं। जिगर जैसे कि हमारे जिस्म की सफाई का काम करता है, जहरीले मादों को ख़त्म करता है, खुराक से हासिल करदा जो तवानाई है उसको भी स्टोर करता है और इसके साथ साथ अहम कीमियाई अमल में भी हिस्सा लेता है। तो जब हमारा जिगर सही तरीके से काम नहीं करता है तो फिर ये कई बीमारियों का बायस भी बन सकता है, जिसमें जिगर का फैटी होना है, जिगर की सोजिश है, जिगर की नाकामी है। माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि अगर हम अपने जिगर की सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर हमें मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो जिगर की सफाई के लिए कौन सी ऐसी कुदरती ग़ज़ाएँ हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम अम्मार सुलेमानी साहब। अम्मार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हम वजूहात को डिस्कस कर लें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर फिर हमारा लीवर सही तरह से काम नहीं करता। अच्छा, वजूहात की तरफ जब हम आते हैं तो बेसिकली जो करंटली जो शहर का लाइफस्टाइल है जो अमूमन चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। आप अपने लेवर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालते रहते हैं, आप मुरगन ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं। इवन यहाँ पे बड़े शहरों में तो जिस तरह लाहौर है, हवा का जो सफाई का इंडेक्स है वो भी बहुत बुरा है। तो अब इसमें ये होता है कि जितनी आप एहतियातें मैक्सिमम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं, ज़्यादा चीनी वाली या ज़्यादा मीठी ग़िज़ाएँ जो एक तो नेचुरल चीनी है जो कि फलों में आ गई, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल कोई भी मीठा है, इन चीज़ों से बच के रहें तो आपका लिवर के ऊपर बर्डन कम पड़ता है। और बेसिकली आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपने जिगर को एक्स्ट्रा बर्डनाइज कर दिया। जब तक, चूँकि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को साफ़ भी करती है। हर ऑर्गन अपनी असल हालत में आने के लिए या अपनी फाइनेस्ट हालत में आने के लिए हर वक्त कोशिश कर रहा होता है। लेकिन चूँकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने एतदाल से हटके रह रहे होते हैं में नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो जो भी ऑर्गन होगा वो एक्स्ट्रा बर्डनाइज होगा तो वो अपना काम जो है वो पूरी तरह नहीं कर पाएगा। और जिगर जो है वो चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है,
تو یوں سمجھیے کہ اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ بھی سارا جگر پہ بیس کر رہا ہے. آپ کی جو خوراک ہضم ہوتی ہے اس کے سارے انزائمز جو ہیں وہ جگر سے بن کے آ رہے ہیں. خون جو بن رہا ہے, خون کے اندر جتنے لپڈز ہیں جو بڑھ جاتے ہیں, آج کل تقریباً ہر دوسرے چوتھے بندے کو لپڈز کا مسئلہ ہوتا ہے, کولیسٹرول زیادہ ہے, ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے, سب کچھ وہ جگر سے بن رہے ہیں. لیکن وہ جگر زیادہ کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے جگر کو زیادہ برڈنائز کیا ہوا ہے. تو ہم ڈائٹ کے تھرو یا لائف سٹائل کے تھرو, لائف سٹائل مینلی پہلے نمبر پہ لائف سٹائل کے تھرو, دوسرے نمبر پہ ڈائٹ کے تھرو. لائف سٹائل کے تھرو اس وجہ سے کہ آپ سم ٹائم ڈائٹ زیادہ بھی لے لیتے ہیں, لیکن آپ اس کو ایکسرسائز کر کے یا کسی اور طریقے سے اوور کم کر لیتے ہیں تو پھر وہ برڈنائز نہیں ہوتا. لیکن ہم لوگ ڈائٹ بھی زیادہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ایکسرسائز یا اس کو ڈیٹاکس کرنے کے کوئی طریقہ بھی نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے. اچھا, ابھی وجوہات تو ہم نے دیکھ لی ہیں, اس کی جو علامات ہیں وہ کس طرح سے سامنے آتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ٹیسٹ کروانے کا رجحان نہیں ہے. علامات پہلے نمبر پہ تو عموماً جگر سے ریلیٹڈ زیادہ تر لوگوں کو جو پتہ ہوتا ہے وہ یرکان کا, مطلب وہ پہلے صرف یرکان ہوتا تھا, وہ ہیپاٹائٹس اے سے لے کے کے تک پہنچ چکا ہے. ظاہر ہے ان کے مختلف جو ہے وہ ان کے جراثیم ہیں جو کہ کریٹ کرتے ہیں, لیکن عموماً جو فوری سمٹم سامنے آتی ہیں آپ کو جب چاہیے کہ آپ اپنے جگر کی طرف توجہ دیں. پہلے نمبر پہ آپ کو تھوڑی سستی رہنی شروع ہو جاتی ہے, آپ فریش نہیں فیل کر رہے, صبح اٹھ کے آپ فریش نہیں فیل کر رہے, اٹس مین آپ کے لپڈز بڑھے ہوئے ہیں. آپ کا ہاف چہرہ جو ہے اگر ناک سے اوپر تک صبح اٹھتے ہیں تو سویل ہے ہلکا پھلکا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یا تو گردوں میں کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے یا ان کو ڈیٹاکس کی ضرورت ہے. اور اگر ناک سے نیچے کا چہرہ, چیکس آپ کی اور یہ چیزیں سویل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر فیٹی ہو رہا ہے یا اس کو ڈیٹاکس کی ضرورت ہے. آنکھوں کی پیلاہٹ, نیلز کے کلر چینج ہو جانا, آپ کا اسٹول کا کلر جو ہے وہ چینج آنا, اور یورین کا کلر جو ہے وہ زیادہ یلو ہو جانا. مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو جب فیل ہونا کہ میں کچھ پہلے سے ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ فیل کر رہا ہوں اور انکمفرٹیبل ہوں, تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی یا تو اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں اور تھوڑی سی ایکسرسائز شروع کر دیں. اگر اس سے بہتر ہو جائے تو بہت اچھا, ادروائز زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں مستقل چلے جا رہی ہیں تو پھر آپ کو ٹیسٹ بھی کروا کے کسی بھی ماہر طب سے, جو بھی کوئی آپ کا معالج ہے, اس سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیٹاکس کا ورڈ آپ استعمال کر رہے ہیں, کس طرح سے لیور کو ہم ڈیٹاکس کر سکتے ہیں؟ سننے میں تو ایسی لگ رہا ہے کہ ایک ہی باہر کا کوئی طریقہ کار ہوگا اور ہمارا لیور بالکل ٹھیک ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. اچھا, ڈیٹاکس جو ہے وہ ایک مطلب بیسیکلی ڈیٹاکس کا مطلب ہے کہ ٹاکسنز کو نکالنا باڈی سے. آپ جب چونکہ شہروں میں اب ہمارے پانی کے اندر بھی جو ہے وہ آرسینک کی مقدار جو عام ٹوٹیوں میں آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے شہروں میں. مطلب آپ جب کوئی آپ کی ڈائٹ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے اندر کچھ ہیوی میٹلز چلے جاتے ہیں یا ایون کوئی کیمیکلز چلے جاتے ہیں, ہم جو ہماری غذا ہے اس کے اوپر بھی سپرے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے, ان کے تھرو کیمیکلز چلے جاتے ہیں, تو ویسے تو نیچرلی وہ چیزیں جسم سے نکلتی رہتی ہیں. لیکن بعض اوقات جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اوور برڈنائز کرنے کی وجہ سے اگر وہ جسم سے نہ نکل رہی ہوں تو پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے, ادروائز وہ آرگن جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا. مطلب جس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی چھنی ہے تو آپ کو اس میں سے کوئی چیز چھاننے کے لیے پہلے اس کی صفائی کرنی پڑے گی, وہ اگر صاف نہیں ہوگی تو اس سے کسی اور چیز کی صفائی نہیں ہو سکے گی. تو اسی طرح اب اس کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کا جگر جو ہے وہ ڈیٹاکس ہو. ویسے تو ڈائٹ کے تھرو جو چیزیں ہیں وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن 2-3 چیزیں عموماً استعمال کی جاتی ہیں. ایک تو واٹر فاسٹنگ جو ہے وہ دنیا میں کئی ملکوں میں لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ 3 دن جو ہے وہ صرف پانی پینا ہے. اس کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ کے چونکہ بہت زیادہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور پھر یورینیشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کے تھرو جسم کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ بغیر دوائیوں کے علاج میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی آپ اس کے تھرو لیور کو برڈنائز ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر آٹومیٹکلی اس کو اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنے کی پوری کوشش میں لگ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ورزش جو ہے, جب بیسیکلی جب آکسیجن کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے وہ ساری, مطلب ہمارے جسم میں جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے آپ یوں سمجھیے
کہ پہلے نمبر پہ تو وہ جو آرگن ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم ایکسٹرا اس کو ایکسیسو کوئی نہ کوئی چیز دیتے ہیں. ڈائٹ کے اندر ہم آتے ہیں تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ قہوہ جات اس میں بہت اچھے, گرین ٹی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے لہسن جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے, مطلب ون آف دا بیسٹ تھنگ جو کہ لیور کو ڈیٹاکس کرتی ہیں. اس کے اندر لہسن ہے, پیاز ہے, پھر اس کے بعد بروکلی ہے. اب پاکستان میں مل جاتی ہے سیلڈ فارم میں. پہلے بروکلی نہیں کہتے ہیں کہ نہار منہ آپ کو پہلے اٹھ کے یہ چیزیں کھانی ہیں. اچھا, اس میں نا نہار منہ ایک آخر میں نے ذکر کرنا تھا, میں بھی کر دیتا ہوں. ڈیٹاکس واٹر کا بھی آج کل جو ہے وہ آپ کسی اچھے ہوٹلز میں جائیں تو وہاں پہ جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ٹینکس نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر ڈیٹاکس واٹر بھی پڑا ہوتا ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور نہار منہ پینے کے لیے اوور آل بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے اور لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے بھی اچھی ہے. اور یہ کوئی آپ گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں. 3-4 چیزیں عموماً مینلی ڈالنی ہوتی ہیں, باقی آپ کی مرضی ہے کچھ اور اس میں پھل ایڈ کرنا چاہیں. کھیرا اور پودینہ اور لیمو تھوڑا سا ڈال لیجئے اور ادرک ڈال لیجئے, پانی میں ڈال کے رات کو رکھ دیجئے اور 6-7 گھنٹے پڑا رہے پانی, اس کے بعد وہ پانی آپ پی لیں. بس یہ ہے کہ اس پانی کو کوشش کریں کہ ڈیلی نیا پانی بنایا جائے. ایک دن سے اس کو آپ نہار منہ پی لیں, یہ آپ کے فریشنس کے لیے بھی اچھا ہے, اسکن کی فریشنس کے لیے بھی اچھا ہے, اور لیور کو ڈیٹاکس بھی کرتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, جب فیٹی لیور کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مین کاز ہے یہ ڈائبٹک ہونے کا؟ مین کاز ڈائبٹک ہونے کا صرف نہیں ہے, یہ بہت ساری چیزوں کا مین کاز ہے. ابھی اس وقت لیکن ابھی سب سے بڑی جو ریشو ہے پاکستان میں وہ ڈائبٹک پیشنٹس کی ہے. اچھا, اس میں صرف ڈائبٹک کا ایشو نہیں ہے, اس میں اس کے بعد یہ سیروسس کی طرف چلا جاتا ہے. جب فیٹی ہوتا ہے گریڈ 2 کے بعد پھر آہستہ آہستہ, اور پھر سیروسس کے بعد سم ٹائم کینسر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو ایک چیز جو میں پہلے بتانا چاہ رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی کہ اس کی لیور فیٹی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ, جو کہ جب ہم اس کو ڈیٹیل سے بھی اس کو بات کر سکتے ہیں, وہ دانتوں کی اچھی طرح صفائی نہ ہونے کی. اچھا, انزائمز آپ کے بہت سارے ایسے بنتے ہیں کہ جو کہ آپ کی جا کے خوراک کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اگر آپ اپنی دانتوں کی صفائی کا اچھی طرح سے خیال رکھیں تو بھی جو ہے وہ آپ لیور کے فیٹی ہونے سے بچ سکتے ہیں. اور صرف فیٹی ہونے سے نہیں بلکہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس سے آپ نے ڈیٹاکس واٹر تو ایک بتا دیا, لیکن ڈیلی بیسس پر اگر ہم بات کریں ڈائٹ کی, وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس سے لیور ہمارا سیف رہ سکتا ہے, کیونکہ زیادہ فوکس ہمارا مرغن غذاؤں پر ہے یا فاسٹ فوڈ پر ہے؟ ڈیلی بیسس پہ لائف میں سیلڈز کا میکسیمم استعمال, مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو جتنی زیادہ پروسیسڈ فوڈ ہیں ان کا اتنا کم استعمال کیا جائے. جو جتنی را حالت میں آپ کھاتے ہیں سیلڈز کو اور فروٹس کو, ان کو آپ زیادہ استعمال کریں. تو جتنے آپ اپنے جو پروسیس چیز ہوگی وہ جا کے لیور کو میکسیمم برڈنائز کرے گی, اور بڑا گوشت جو ہے وہ بھی عموماً لیور کو جو ہے وہ برڈنائز کرتا ہے اور زیادہ دیر ہضم ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. اور اسکریننگ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے عام طور پر ہمیں کتنے عرصے بعد کروا لینی چاہیے؟ اگر ہم ایل ایف ٹی کی بات کرتے ہیں, آر ایف ٹی کی بات کرتے ہیں, رجحان نہیں ہے 6 مہینے میں, سال بعد ایک بار اگر ٹیسٹ کروا لیا جائے؟ میرا تو خیال ہے کہ 30s کے بعد جو ہے وہ ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ تو آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنا. ادروائز یہ ہے کہ وہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی بیماری جو ہے وہ حد سے بڑھ چکی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہمیں علاج پہ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. اگر پہلے کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک چیز اور میں 2-3 چیزیں آپ کو میں بتاتا چلوں. ایک پاکستان میں ابھی بہت زیادہ ابھی عام نہیں ہوئی, ملک تھسل کے نام سے, وہ پاکستان میں عام ہے, حکماں کے پاس دوائیوں میں ڈلتی ہے. اونٹ کٹارا ایک پودا ہوتا ہے, اس کی جڑ ہوتی ہے. ملک تھسل کے نام سے فقط دنیا میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ رہا ہے. آہستہ آہستہ باقی دنیا بھی ہربل کی طرف آتی جا رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ لیور ڈیٹاکس کے لیے بھی اور لیور کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے. اور عام مطلب یہ مل جاتی ہے, کوئی ایسی وہ نہیں ہے, کسی بھی پنساری سے مل جاتی ہے. ایک چیز اور جو گرین ٹی کا میں نے آپ کو بتایا تھا, گرین ٹی کے بعد ایک کیمومیلا ٹی ہوتی ہے, وہ گلے بابونا ایک وائٹ کلر کا چھوٹا سا پھول ہوتا ہے, وہ بھی عام پھول ہے. ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ تو آپ کو کیمومیلا ٹی جو ہے یہ تو جو بڑے چائے کے بنانے والے جو ادارے ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ان کی ٹی بیگز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ جب آپ استعمال کریں تو آپ
आपका لیور جو ہے وہ ڈیٹاکس ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حکیم صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہربل کی طرف پوری دنیا آ رہی ہے, ہم ہربل سے دور جاتے جا رہے ہیں, ہم زیادہ کوشش کریں سروائیو کرنے کی میڈیسن پر یا سپلیمنٹس پر؟ اس میں پہلے نمبر پہ تو آپ کو میڈیسن کی طرف تب جانا پڑتا ہے جب آپ سپلیمنٹس کی طرف نہیں آ رہے ہوتے. تو جب آپ شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں تو عموماً آپ کو میڈیسن کی طرف نہیں جانا پڑتا. اگر جانا پڑے تو اس میں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کیا ہے. سم ٹائم جو ہے وہ چونکہ ہربل نسبتاً اتنی تیز اثر نہیں ہوتی چند ایک میڈیسنس کے علاوہ, کہ آپ کوئی بہت ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو ضرورت پڑ رہی ہو. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب بہت کوئی ایمرجنسی کنڈیشن ہے تو آپ کو ایلوپیتھک بھی میڈیسن یوز کرنی پڑتی ہے, سرجری بھی کروانی پڑتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کے حساب سے. مطلب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لازمی جو ہے اس کو ادھر ہی آنا تھا یا اس کو. تو وہ ہر چیز کے اپنے فائدے بھی ہیں اور جو ہے کمیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے, پروز اینڈ کونس ہیں دونوں طرف. بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی جو ہے وہ اپنی صحت کا تھوڑا سا خیال کر لیا جائے. آپ لیور کو آپ ڈیٹاکس کرتے رہیں, باقی باڈی کو, سکن کو, ایون پھیپھڑوں کو, آپ کے گردوں کو. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں جن کا اپنے بعد میں بامرے مجبوری بہت ضروری علاج کرانے پڑتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی ضرورت. اور پھر جو سٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے خدا نخواستہ اگر کسی کو لیور کینسر ہو جاتا ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے, وہ کیور ہو سکتا ہے اس کا یا نہیں؟ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سٹیج کے اوپر, کون سی سٹیج پہ. تو عموماً جو ہے وہ ہمارے پاس جو کوئی پیشنٹ آتے ہیں وہ بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ میڈیسن ہیں. ایک پاکستان میں ہی ایک بوٹی ہوتی ہے جس کو سملو بھی کہا جاتا ہے, سملو بھی کہا جاتا ہے, وہ اس کے لیے. لیکن یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی سٹیج پہ. بعض اوقات پیشنٹ 4th سٹیج بھی اس کی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ عموماً کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. ڈاکٹر حضرات بھی جواب دے سکتے ہیں کہ اب ان کو آپ مطلب گھر میں رکھیں. تو وہ بہتر ہوتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں نا یہ اپنی احتیاط کے حساب سے کہ آپ اگر پہلے سے ان کی کیئر کر لیں, آپ اس سٹیج پہ جانے ہی نہ دیں کہ جہاں پہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ کیوریبل نہ رہے. تو اگر آپ پہلے ہی لیول پہ کسی لیول پہ میڈیکیشن سے یا اپنی صحت کو بہتر کر سکیں تو وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر طب حکیم عمار سلیمانی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستانی نوجوانوں کے حوالے سے بھی ہے. سست انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے اس پر کام کرتے ہوئے نوجوان کس طرح سے ڈالرز کما سکتے ہیں, آن لائن کام کس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. حالیہ دنوں میں جیسے ہم نے دیکھا کہ فائر وال کی جو تنصیب ہے اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار کافی سست ہو چکی ہے. جہاں ایک طرف حکومت اس مسئلے کا حل نکالنے میں ہمیں اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف جو پاکستانی نوجوان طبقہ ہے جو آن لائن بزنس سے وابستہ ہے وہ اس وقت خاصا متاثر ہو رہا ہے. انٹرنیٹ آج کی دنیا میں ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پر جب ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک ایسا وسیع پلیٹ فارم بھی ہے جہاں وہ اپنی مہارتوں کو بروئے کار لا کر پیسہ بھی کما رہے ہیں اور ملک میں ڈالرز بھی آ رہے ہیں. تاہم سست انٹرنیٹ کی رفتار نے آن لائن کام کرنے والوں کو کافی پریشان کر دیا ہے. سوشل میڈیا ایکسپرٹ مہر ساجد افضل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ساجد بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سست انٹرنیٹ کے باوجود پھر آپ کو کس طرح سے لگ رہا ہے کامیابی سے آن لائن کام کس طرح سے لوگ کر سکتے ہیں, خاص طور پر وہ نوجوان جو کہ اس کام پر اب کمپلیٹلی شفٹ ہو چکے ہیں. بہت بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں جو ہمیں پریشان دکھائی دے رہی ہیں. یہ ہمارے پاس مسئلہ چل رہا ہے اور لاسٹ ویک میں اسٹیٹمنٹ تھی منسٹر آف آئی ٹی کی کہ پاکستان میں مزید انٹرنیٹ کیبلز لانے کی بات کی جا رہی تھی اور تاکہ انٹرنیٹ کو بہتر کیا جا سکے. وہ کہہ رہی تھی کہ استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کم ہے, جبکہ یہ بات فیکچولی بالکل ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کو 6 کیبلز کنیکٹ کرتی ہیں جس میں سے SME W5 جو کیبل ہے سی کی وہی 12 ملین یوزرز کو 2 Mbps ڈیٹا کا کنیکشن دینے کے لیے کافی ہے. تو ہمارے ٹوٹل جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ اتنے نہیں ہیں. بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر اور یہ بہت ضروری ہے. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو سلو انٹرنیٹ کے مسئلے مسائل ہیں, دیکھیں وہ VPN یوز کرتے ہیں لیکن VPN سے جو مسئلہ آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ آتا ہے. VPN جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن چینج ہو جاتی ہے. جب لوکیشن چینج ہوتی ہے آپ کی تو جو جتنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یا اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو فائبر جو ہے یا اپ ورک جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی لوکیشن چینج ہونے کی وجہ سے آپ کی ایکٹیویٹی کو سسپیشیس مارک کر دیتے ہیں اور آپ کا یا تو بار بار آپ لوکیشن چینج کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے.
ایک منٹ میں آپ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک منٹ میں آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک منٹ میں آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوکیشنز آپ کی فریکوینٹلی سوئچ کر رہی ہوتی ہیں. تو وی پی این از ناٹ اے پرماننٹ سولوشن فار دس تھنگ. اب یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو کس طریقے سے بہتری انہوں نے لے کے آنی ہے وہ لے کے آئیں, لیکن انٹرنیٹ پاکستان میں بہتر ہونا چاہیے. اچھا, اب جو لوگ کما رہے ہیں پاکستان میں, جن کی ویورشپ تھی وہاں ویوز نہیں آ رہے, یا وہ کنٹینٹ پاکستان کی آڈینس کے لیے بنا رہے تھے, تو وہ یوٹیوب آٹومیشن کا سہارا لے سکتے ہیں. یوٹیوب آٹومیشن جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں, ایک جو ہے وائس یوز کرتے ہیں اے آئی کی, اور اس کے اوپر ایک اچھی کوالٹی ویڈیو بناتے ہیں, خود ایڈٹ کرتے ہیں, اور اس کی جو آڈینس ہوتی ہے وہ باہر کی دنیا ہوتی ہے. انگلش لینگویج میں وہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو امریکہ, یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کے لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں, باقی اس کی جو ہے گلوبل آڈینس ہوتی ہے. تو اس کیس میں اگر پاکستان میں انٹرنیٹ بند بھی ہوتا ہے تو صرف آپ کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی, اپلوڈ ذرا آپ کی سپیڈ سلو ہوگی, یا آپ کا مسئلہ مسائل رہیں گے, لیکن باہر کی آڈینس اس کو دیکھے گی تو آپ کے سٹل جو ہے وہ ویوز اور پیسے جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ ویسے ہی بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تمام جو ڈپینڈنسی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر انٹرنیٹ کی روانی پر ہی ہے, یعنی کہ سلو انٹرنیٹ اگر ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. پھر کون سے ایسے مخصوص پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر وی پی این بھی یوز کرتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہ ہو, یا اس کے علاوہ کوئی حل ہو جو آپ سجیسٹ کر سکتے ہوں؟ جی, ایک حل یہ ہے کہ اگر آپ آر ڈی پی لے لیں, ریموٹ ڈیسک ٹاپ جو ہے نا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ لے لیں, کسی بھی یو اے ای کا لے لیں یا کسی بھی آن لائن جو ہے آپ پرچیز کر لیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی لوکیشن بار بار چینج نہیں ہوتی. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ریموٹ ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, اس کمپیوٹر کی ایک فکس پوزیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے یو اے ای کا آر ڈی پی لے لیا ہے تو یو اے ای آپ کی لوکیشن ہمیشہ یو اے ای ہی رہے گی. تو آپ کا فیس بک, سوشل میڈیا ایپس, آپ کے جتنے بھی فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک لوکیشن سے اوپن ہوں گے. تو بجائے وی پی این سے بار بار لوکیشن سوئچ کرنے کے اگر آپ آر ڈی پی کے تھرو اوپن کریں گے تو اس سے آپ کا یہ ہے کہ پلیٹ فارم بلاک نہیں ہوں گے اور آپ کو وہ والا مسئلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت ابھی اس ایشو پر اس طرح سے کام کرتی بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, انٹرنیٹ کی جو بحالی ہے وہ پراپر طریقے سے ہو جائے گی؟ دیکھیں, حکومت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. میں نے آج سے کچھ 2 مہینے پہلے یہ پوسٹ کی تھی کہ ابھی نیکسٹ 6 مہینے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ہونے والا ہے. اس کی کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں. ایک تو یہ جو فائر وال ہے, یہ فائر وال کا جو کنسیپٹ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے بتایا جاتا ہے نا عوام کو کہ جی آپ کا واٹس ایپ لیک ہو جائے گا, گورنمنٹ پڑھ لے گی سارا کچھ. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے ٹریفک تھروٹلنگ. یہ ٹریفک تھروٹلنگ کو یوز کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ایریا کے اندر پہلے جو پرانی فائر وال تھی ان کے پاس, اس کے اوپر یہ بلاک کر سکتے تھے کسی بھی پرٹیکولر ویب سائٹ کو, کسی بھی پرٹیکولر پلیٹ فارم کو, جیسے انہوں نے جو ہے نا ایکس کو بلاک کیا ہوا تھا. لیکن اب جو یہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن والی فائر وال ہے, اس کے اندر ٹریفک تھروٹلنگ یہ کر سکتے ہیں اپلیکیشن وائز. فار ایگزامپل یہ چاہتے ہیں ملتان کے اندر کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر فیس بک چلنا بند ہو جائے, واٹس ایپ چلنا بند ہو جائے, تو یہ ٹریفک تھروٹلنگ کریں گے, اس پرٹیکولر ایپ کی ٹریفک کو ڈراپ کرنا شروع کر دیں گے, اس کے پیکٹس کو ڈراپ کرنا شروع کر دیں گے. وہ اپلیکیشن اس کو ریڈ تو نہیں کر سکتی, لیکن اس میں رکاوٹ ڈالے گی اور اس پرٹیکولر ایریا کے اندر جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو جائے گا. اب پاکستان کا جو انٹرنیٹ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈی سینٹرلائز نہیں ہے, وہ سینٹرلائز انفراسٹرکچر ہے. تو اس کے اندر ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہم دوسرے کنٹریز کی ایگزامپل لیتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز امپلیمنٹ کی گئی تھی تو ان کا انفراسٹرکچر ہم سے ڈفرینٹ تھا. یو اے ای کی ایگزامپل لیتے ہیں اور وہاں پہ یوزرز کم ہیں, تو وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان تھا. ہمارے پاس یوزر زیادہ ہیں, آبادی زیادہ ہے, اور ہمارا انفراسٹرکچر سینٹرلائزڈ ہے, تو اس وجہ سے آپ کے پاس باٹل نیک آ جاتی ہے. آپ یہ چیز سیگریگیٹڈ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو پھر جب یہ ٹریفک تھروٹلنگ کرتے ہیں اپلیکیشن وائز یا ایریا وائز, تو پھر یہ پورے پاکستان میں ہوتی ہے. اور اب انہوں نے جو مین کام کیا ہوا ہے, آپ وائی فائی پہ بیٹھیں, آپ کا نیٹ ٹھیک چلتا ہے, آپ موبائل کے اوپر نیٹ چلائیں, آپ کا نیٹ نہیں چلتا. تو انہوں نے جو ہے وہ سٹک کر دیا ہے کہ لوگ موبلائز نہ ہوں, لوگ گھروں میں بیٹھ کے نیٹ یوز کریں, باہر نہ نکلیں. تو تمام ٹیلی کام کمپنیز کے نیٹ اس وقت فارغ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے ساجد, لاسٹ کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا سوشل میڈیا ایپس کے حوالے سے, کون سی سوشل میڈیا ایپس ہیں جو آج کل زیادہ اچھا پے کر رہی ہیں, جس پر نوجوانوں کو زیادہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جب آپ ویڈیو کنٹینٹ بناتے ہیں نا, آپ تمام ہی سوشل میڈیا ایپ پہ اس کو پوسٹ کریں. آپ نے ایک ویڈیو بنا لی ہے تو آپ کیوں لمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم کی طرف؟ تو یوٹیوب پاکستان میں مونیٹائز ہے, آپ پاکستان کا اکاؤنٹ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ.
باقی بھی آپ ٹک ٹاک جو ہے وہ US سے مونیٹائز کروا سکتے ہیں VPN کے ذریعے وہاں کا اکاؤنٹ بنا کے. آپ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ پے آؤٹ UAE کا لگا سکتے ہیں, وہیں سے کنٹینٹ اپلوڈ کر کے. تو وے اراؤنڈ موجود ہیں تمام چینلز کے اوپر مونیٹائز کرنے کے. تو میں گزارش یہی کروں گا جب آپ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں تو تمام ہی چینلز کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سوشل میڈیا ایکسپرٹ محض ساجد افضل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پروگرام کے اس حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی فٹنس کے حوالے سے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ مصروف زندگی میں روزانہ ورزش کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے؟ تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہفتے کے صرف 2 دن اچھی ورزش کرنے سے بھی ہماری صحت, خاص طور پر ذہنی صحت میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے. چینی ماہرین کی یہ تحقیق ہے جو کہ UK بایو بینک کے ڈیٹا پر مبنی ہے, جس میں 75,000 افراد کی صحت کا جائزہ لیا گیا. ماہرین نے ان افراد کو 3 گروپس میں تقسیم کیا. پہلے گروپ میں وہ لوگ تھے جو ہفتے بھر میں 150 منٹ کی بھی معمولی جسمانی ورزش نہیں کرتے تھے. دوسرے گروپ میں وہ شامل تھے جو صحت کے ماہرین کی تجویز کے مطابق ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی ورزش کرتے تھے. جبکہ تیسرے گروپ میں وہ افراد شامل تھے جو ہفتے میں 5 دن مصروف رہنے کے بعد محض 2 دن میں 150 منٹ سے زائد ورزش کرتے تھے. تو یہ تحقیق 8.5 سال تک جاری رہی ہے اور اس دوران حیرت انگیز نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پورے ہفتے میں تھوڑی ورزش کرتے ہیں ان کی ذہنی صحت میں قدرے بہتری تو ہوتی ہے لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کے برعکس جو افراد ہفتے کے 7 دن مجموعی طور پر 150 منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں ان کی صحت بھی بہتر پائی گئی. لیکن سب سے حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان افراد کی صحت سب سے بہترین تھی جو ہفتے کے آخری 2 دنوں میں 150 منٹ سے زائد ورزش کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ ہفتے کے دن میں مصروف ہیں تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی بھی چھٹی کے دنوں میں آپ اچھی اور بھرپور ورزش کر سکتے ہیں جو آپ کی ذہنی صحت کو بھی حیرت انگیز طور پر بہتر بنا سکتا ہے. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی ورزش فالج, ڈیمنشیا اور الزائمر جیسی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کرتی ہے جو کہ پاکستان میں بہت حد تک بڑھتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ہفتے کے 5 دن اپنی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور آخری 2 دنوں میں 150 منٹ سے زائد ورزش کر لیتے ہیں. تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم فوکس رہ کر ورک آؤٹ کرتے ہیں, ہمیں ٹائم اگر نہیں مل رہا ہے تو اس سے بھی ہم جو گول حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اب ہمیں بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک جو ایکسرسائزنگ ٹپ ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. فٹنس ایکسپرٹ زنیرہ ملک نے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. زنیرہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ریسرچ ابھی ایک سامنے آئی ہے, آپ بھی بہت عرصے سے اس فیلڈ سے ہی لنکڈ ہیں, لوگوں کو ٹریننگ کرواتی رہی ہیں, آن لائن بھی اب ٹرین کر رہی ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ اگر 2 دن یا چلیں ہم 3 دن لگا لیتے ہیں ویک میں, اگر ہم فوکسڈ ہو کر لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ہی فائدہ دے گا جتنا 6 days a week ہم کرتے ہیں؟ بالکل اچھا ہونا, بالکل اچھی بات آپ نے کی ہے کہ آپ 5 دن بھی کر سکتے ہیں, لیکن جن کے پاس ٹائم کم ہے وہ 2 دن بھی کر سکتے ہیں. اچھا اکثر کلائنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں زنیرہ ہمارے اسکیجول بہت ٹف ہے, تو 2 دن ٹریننگ کرنے آتے ہیں, اس میں وہ کیا کرتے ہیں اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں اور سخت گرمی میں کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ ٹریڈ مل پہ وہ جیکٹ پہن کے اگریسو ہو کے لگے ہوئے, بعد میں وہ جتنے دن انہوں نے آف لینا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اچھے کسی بھی جم جا کے پرسنل ٹریننگ لے سکتے ہیں. آپ کا جو پرسنل ٹرینر جو ہوتا ہے, جو آپ کو پرسنل ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو 2 دن میں وہ ٹریننگ کروائے گا جو آپ کی باڈی پارٹ کے مطابق ہے. جو آپ اگر آپ چھٹی بھی کر دیں تو مسئلہ نہیں ہو, آپ کو اچھی ڈائٹ دے سکتا ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور 2 دن ہی کرنے, تو اس طرح کریں کہ آپ تھکے نہ اور آپ کو یعنی کہ بیمار نہ ہو. بالکل, یعنی کہ 1 دن یا ہفتے میں تو آپ نے موٹا نہیں ہو جانا, اس لیے بہت ہی آرام سے اور اتنا اگریسو ہو کے ٹینشن لے کے آپ ٹریننگ کریں گے اور ڈائٹ کریں گے تو کم نہیں ہوگا, بلکہ آپ اور انہیلدی ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ مینشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل وقت نہیں نکال سکتے, کہ چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو آپ کا پرسنل ٹرینر جو ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم مہنگے کپڑوں میں پیسے خرچ کر لیتے ہیں, مہنگے کھانوں میں جا کے یعنی کہ ریسٹورینٹ میں جا کے پیسے خرچ کرتے ہیں, تو ہم ایک پرسنل ٹرینر کیوں نہیں ہائر کرتے ہیں. وہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا ہوں, شادی پہ جا رہا ہوں, تو مجھے پلیز گائیڈ کرو کہ یہ آپشن ہے میں کیا کھاؤں. بالکل, تو وہ آپ کے ساتھ ایک پروٹوکول ہوتا ہے, تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اور اگر آپ پرسنل ٹریننگ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ گھر میں
20 منٹس کا ورک آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کا کارڈیو بھی ہو اور آپ کا باڈی ورک آؤٹ بھی ہو. آپ اس طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, نہ تو بہت اگریسو ٹینشن لے کے ٹریننگ کریں. ٹھیک ہے. اچھا زنیرہ, جس طرح سے آپ نے پرسنل ٹرینر کی بات کی ہے, ہمارے یہاں رجحان اب تو کافی بہتر ہو چکا ہے, بالکل, اور ٹرینرز کا بھی رجحان ہو رہا ہے کہ وہ سرٹیفائڈ ضرور ہوں, سرٹیفکیشن ان کے پاس ہونی چاہیے. پہلے جو ایک دیسی ماحول چلتا تھا جی وہ بھی چلتا رہا, اس کا شاید اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں وہ اسٹڈی سے بھی پروون ہو. جی بالکل, اویئرنیس ہو چکی ہے نا. پہلے ایک ٹائم تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرینرز بھی انہیلدی تھے اور وہی اس طریقے سے ٹریننگ کروا رہے. ٹرینر کا اپنے آپ کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے, اپنی ہائیجین بالکل جی, اس کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ڈائٹ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے, ان کو خود بڑے ہلکے پڑے ہوتے ہیں, پیٹ نکلا ہوتا ہے, تو ان کا خود کا مینٹین ہونا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں ٹریننگ کرواتی ہوں تو میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں جس ممبر کو کروا رہی ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا پریزنٹ کر رہی ہوں. تو میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں نے کھانا اتنا کھانا ہے, اپنا ورک آؤٹ نہیں چھوڑنا. میں ڈیلی ورک آؤٹ کرتی ہوں, اور اگر ٹائم نہ ہو تو میں اگر لیٹ بھی آتی ہوں تو میں ٹی وی پہ میوزک لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ جاگنگ سٹارٹ کر دیتی ہوں, تاکہ مجھے پتا ہو کہ یار بہت اگریسو ہو کے نہیں کرنا. انسپائر ہونا لوگوں نے, بالکل, وہ کہیں گے اگر ہمارا ٹرینر ہی فٹ نہیں ہے تو وہ ہمیں کیسے فٹ کرائے گا. میں کہتی ہوں پڑھائی سے زیادہ پریکٹیکل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ اگر میں نے پڑھائی بہت کر لی, میں نے سیکھ لیا, لیولز کر لیے, جب تک میں نے پریکٹیکل نہیں کیا, اپنے آپ پہ اپلائی نہیں کیا, وہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ مجھے بیک کی پین نکل آئی ہے تو مجھے پتا ہو کہ میں نے کون سے ورک آؤٹس کیے تھے, اس کے لیے میں نے کیا 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 اور کون سے نہیں کرنے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا. تو کلائنٹ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ حق لال کی کمائی کھانا بہت بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹریچز کتنے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو بالکل رجحان نہیں ہے. میں خود اس کا ایک وکٹم بھی ہوں کہ میں بھی پوری زندگی صرف ویٹ لفٹنگ کرتا رہا اور میں نے اسٹریچز کی طرف دھیان نہیں دیا, جو کہ اب پھر ہمیں اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ پروز اینڈ کونس دونوں چیزوں کے ہوتے ہیں, تو وہ کون سا بھی نظر آ رہے ہیں, بیلنس کر کے لے کے چلنا چاہیے. تو اسٹریچز کتنے زیادہ امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے. میں آپ کو اپنی روٹین بتاتی ہوں کہ میری, جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بیک ٹو بیک میری پرسنل ٹریننگ ہوتی ہے, اور اس دوران جب تک میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے کھڑی نہیں ہوں گی تو میں اگلے کو کس طرح ٹریننگ کروا سکتی ہوں. کچھ ایسی کلائنٹس ہوتی ہیں جن کے اینگلز کافی مرتبہ ٹھیک کروانے کے باوجود بھی ان کے اینگلز ٹھیک نہیں ہوتے, اور جبکہ میں پاکستان میں وہ ملک سے باہر ہیں اور آن لائن کلاس لے رہی ہیں, پھر تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹریننگ کروانے سے پہلے میں اسٹریچنگ کرتی ہوں. میں اپنی پوری باڈی پارٹ کی, اگر جن کی ہائٹ اکثر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی ہائٹ نہیں گرو نہیں کر رہی ہے, تو ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے اسٹریچنگ. ٹھیک ہے, کہ وہ صبح اٹھ کے یا پھر ورک آؤٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں, لیکن اسٹریچنگ بہت ضروری ہے. وہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہے. تو میں سب سے پہلے اٹھ کے پانی پیتی ہوں خوب زیادہ, اس کے بعد میں اسٹریچنگ کرتی ہوں, اس کے بعد جو مرضی میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات آ گئی کہ ماڈریشن بہت زیادہ ضروری ہے, ہمیں ڈائٹ کو بھی ساتھ میں مینٹین کرنا ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی کھا لو, میں تو جا کے ایکسرسائز کر لوں گا اور میں سب اس کو لیول کر دوں گا. یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے, بہت غلط ہے. میں نے بڑے لوگوں سے ہی سنا ہے کہ سنا کھا لو یار, جم تو کرنا ہی ہے. او نہیں, ایسے نہیں, جم تو بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا 80% آپ کا ڈائٹ ہوتی ہے اور 20% 20 to 30% بالکل آپ کا ورک آؤٹ ہے. ڈائٹ آپ کی لائف میں آپ کی ڈائٹ کا پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. کیوں آج کل زیادہ تر جو لوگ فاقے کر رہے ہیں, ان کو انگزائٹی ہو رہی, ڈپریشن ہو رہا ہے, ہر وقت موڈ سوئنگز رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈائٹ پرفیکٹ نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ناشتہ اسکپ کر دیتے ہیں. اب میجورٹی لوگ ہیں وہ ناشتہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ بیس بنانی پڑتی ہے. پیرنٹس جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کی بیس کیا بناتے ہیں کہ آپ کو ناشتے کی عادت ڈالتے ہیں. اس کے بعد شام کا جو دوپہر میں جو آپ فروٹس لے رہے ہیں, فروٹس بہت بیسٹ ہے. بالکل, وہ آپ اس میں آپ مکس ویجیٹیبلز ہو گئی اور فروٹس ہو گئی, تاکہ آپ کو فلیور مل جائے اور آپ کو ایک اچھا فیل ہو. اگر آپ ہر وقت گرین چیزیں کھائیں گے, یعنی کہ سبزیاں کھائیں گے, آپ بہت جلدی بور ہو جائیں گے. چکن کھاتے رہیں گے تو بور ہو جائیں گے. تو اپنی ڈائٹ کو نا کچھ چینج, انٹرٹینمنٹ لے کر آئیں. لائف بڑی خوبصورت ہے, روٹین بہت ہی پیاری ہے, اگر آپ اس کو اپنے طریقے سے لے کے چلیں. مطلب 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں. اگر ہم اس کو 3 حصوں میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں, میرا خیال ہے اگر آپ 8 گھنٹے شاید سلیپ کے کہتے ہیں بہت بہتر ہوتے ہیں, بہت بیسٹ ہے. 8 گھنٹے آپ کے کام کے ہیں,
اور پھر 8 گھنٹے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ بڑا بہتر ہے. تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ میری تو ڈائٹ بہت اچھی ہے, میری لائف اسٹائل بہت اچھی ہے. آپ کو 10 لوگوں میں اپنا آپ بہت ڈفرینٹ فیل ہوتا ہے. بالکل ایسے کانفیڈنس جو میرا خیال ہے وہ بڑا بلڈ اپ ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی جو فیمیل ہیں جو کہ اوور ویٹ ہو جاتی ہیں, پھر جو وہ اپنی جرنی سٹارٹ کرتی ہیں, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, تو وہ کانفیڈنس والا جو ایک سفر ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے. اور میرے پاس ایک کلائنٹ آئی تو مجھے کہتی میرے پاس صرف 1 مہینے کا ٹائم ہے, پلیز مجھے نا اپنے پتلا کر دیں. وہ اچھی خاصی ہیلدی تھی, تو ہم اپنے کلائنٹ کو بالکل منہ پہ نہیں کھول سکتے کہ, اور کیونکہ ایک بندہ بیچارہ خود ہی بڑا ڈاؤن آیا, ہم اس کو ڈاؤن کر دیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کیا کسی کی شادی ہے؟ کہتی میری خود کی شادی ہے. تو جب آپ کو فیل ہو کہ آپ کا ویٹ گین کر رہا ہے, چلو آپ ویٹ نہ دیکھو, آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا کچھ چیزیں آپ کی گین کر رہی ہوں, کہ آپ اپنی باڈی کو فیل کریں, مائنڈ اور باڈی کا کنیکشن اسٹرانگ کریں. جب آپ کو فیل ہو کہ پیٹ نکل رہا ہے, تھائز بڑھ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو آپ اسی وقت کنٹرول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے فاقے نہیں کرنا. فاقے جو ہے میری اسٹڈی میں میں کہتی ہوں کہ جہالیت ہے. بالکل. ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے اچھی ڈائٹ لے کر آئیں جس میں پھل بھی ہوں, سبزیاں بھی ہوں, روٹی جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بیلنسڈ ہو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ڈائٹ پلانز ایسے جو کہ مارکیٹ میں اب بہت سے لوگ اس کو بیچ بھی رہے ہیں. کیٹو کی بات اگر کر لیتے ہیں, کیٹو کتنا انسیف ہے. جی, لیکن مجھے نا فاسٹنگ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ میں خود بھی کرتی ہوں. جب رمضان آتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں, بڑے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے فاسٹنگ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے, آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے. تو جو لوگ فاقے کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے فاقے چھوڑ دیں, وہ فاسٹنگ کی طرف آ جائیں اور اپنی روٹین میں ورک آؤٹ لے کر آئیں اور گھر سے نکلیں. گھر سے اگر نہیں نکلیں گے تو ان کی کوئی روٹین نہیں ہے نا. تو آپ جم جا کے آپ کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, بالکل ایسے, اور آپ کو وہاں جا کے موٹیویشن بھی ملتی ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے بھی. اور اب تو ہر بندی اسمارٹ ہے کیونکہ اتنی تیزی سے یہ فٹنس بڑھ رہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسمارٹ. بالکل. تو آپ کو وہاں جا کے جم جا کے آپ کو اپڈیٹ رہتے ہیں اور آپ ہیلدی لائف اسٹائل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دن میں کتنی دیر ہمیں ورک آؤٹ کرنا چاہیے؟ 20 منٹ, 30 منٹ, 40 منٹ؟ 30 منٹس انف ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ لیکن یہاں پر تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جی ہم تو 45 منٹ ٹریڈ مل کریں گے, پھر ہم 20 منٹ ایلپٹیکل کریں گے, پھر ہم اسپننگ بائک کریں گے, پھر ہم اپنی ٹریننگ سٹارٹ کریں گے, پھر ہم کراس فٹ کریں گے. بہت کنسیپٹ نا غلط ہیں. اچھا, میں کچھ ایک کلائنٹ تھی, مجھے کہتی ہے میرا 2 سال ہو گئے میں ٹریننگ کر رہی ہوں لیکن میں پتلی نہیں ہو رہی ہوں, کیا وجہ ہے؟ میں نے اسے کہا کہ جب آپ ٹریننگ کرتی ہیں, آپ فوکس کرتی ہیں, جو اگر آپ آرمز کا ورک آؤٹ کر رہی ہیں آپ کو برننگ فیل ہو رہی ہے, یا آپ لیگس کا ورک آؤٹ کر رہی ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آج ورک آؤٹ میں نے کی ہے. میں نے کہا ہم لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو سائڈوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے. آج کل ہر بندہ اتنا بیزی ہے, اتنا اسٹریس میں رہتا ہے کہ کام, تو وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اپنا سارا غصہ اتار رہا ہوتا ہے, وہ ایک سوچ میں ہوتا ہے, اور ہم فوکس نہیں ہوتے اس مسئلے پر. اگر ہم یہ سوچیں یار ہر وقت ہم کام کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے, گھر کے لیے, ہمارا وقت کہاں پہ ہے, تو اس سوچ سے اگر آپ ٹریننگ کریں تو میرے خیال سے آپ کو 2 دن 3 دن 4 دن آپ اچھے رہیں گے. تو آپ کو فوکس کی بہت ضرورت ہے کہ آپ ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ ادھر ادھر مت دیکھیں, بس فوکس کریں جو آج میں نے باڈی پارٹ کرنے ہیں وہ میں نے کر کے جانا ہے, چاہے وہ 20 منٹس ہو یا 30 منٹس ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ٹریڈ مل کا جو ایک یوزیج ہے یہ کانسیپٹ کتنا غلط ہے؟ یہ ہمارے نیز کے لیے, ہمارے جوائنٹس کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے؟ اچھا, میں بتاتی ہوں. اچھا, میرا خود کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے ٹریڈ مل ٹکا کے کی, اتنی کی کہ کم ایج میں میرے گھٹنوں میں پین سٹارٹ ہو گئی. پھر جب میں کسی ڈاکٹر کو بتاؤں کہیں گے ہو آپ تو خود ایک ٹرینر ہیں, تو آپ کے تو وہ اتنا شرمندگی ہوتی تھی. ہر چیز کی زیادتی بھی بہت بری ہے اور کمی بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو لائف میں نا اگر ہر چیز بیلنس کی جائے, ریلیشنز میں ہو یا آپ کی ڈائٹ میں ہو یا آپ کے ورک آؤٹ میں ہو, تو بہت ہی اچھی زندگی گزرتی ہے. اگر آپ ٹریڈ مل سے زیادہ میں سب کو پریفر یہ کرتی ہوں کہ آپ ایک کمرے میں کھڑے ہو کے بھی جاگنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹریڈ مل کے شوقین ہیں اور اگر آپ ٹریڈ مل کرنا چاہتے ہیں تو ٹریڈ مل اتنی بری چیز بھی نہیں ہے, لیکن کریں, لیکن بہت اگریسو نہ ہو, اس کے لیولز اتنے ہائی مت کریں, چینج کرتے رہیں اس کے لیولز, لیکن کوشش کریں کہ آپ جاگنگ کریں, اسکپنگ کریں, برپیز کریں. بہت سے ایسے ورک آؤٹس ہوتے ہیں جو ٹریڈ مل سے زیادہ بیسٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فٹنس ایکسپرٹ زنیرہ ملک ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, حال ہی میں وزارت تعلیم نے انکشاف کیا تھا کہ ملک بھر میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں.
یہ ایک تشویشناک بات ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تقریباً پون صدی گزر جانے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو تعلیم فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ کیا ہم واقعی اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں یا پھر ہم انہیں ایک تاریک مستقبل کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ اس رپورٹ کے مطابق 10 سے 12 سال تک کی عمر کے 49,35,484 بچے مڈل تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری میں بھی لاکھوں بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ یہ حالات خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ کیا یہ غریب طبقے کی سوچ کا نتیجہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر ان کے بچوں کو کوئی افسر نہیں بننا، یا پھر یہ سرکاری اسکولوں کی ابتر حالت کا نتیجہ ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم شاہد وارثی صاحب جو اس معاملے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم کی جو بدحالی ہے یہ کس وجہ سے ہے اور اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بچوں کی تعلیم کی صورتحال یہ کیوں خراب ہوئی، پہلے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آخر 77 سے 78 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26 ملین سے زائد بچے وہ اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں۔ آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ اس میں جو ابھی اعداد و شمار آپ نے رکھے ہیں جس میں یہ اعداد و شمار موجود ہیں کہ کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے جی، اس کے علاوہ جو بچے 40 ملین کے قریب اسکول جا رہے ہیں، ہمیں اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے، تو ہم ان دونوں معاملات پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ جو 70-78 سال کی گفتگو ہم اس وقت کر رہے ہیں تو دیکھیے اس میں سنجیدگی کا مسئلہ ہے۔ آپ 1965 اور 60s کا اگر ڈیٹا لیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرائمری ایجوکیشن کا 78 بلین کا بجٹ تھا اس وقت، لیکن ہماری سنجیدگی کا عالم یہ تھا کہ ہم نے اس میں سے صرف 19 ملین استعمال کیے، باقی استعمال ہی نہیں کیے۔ تو ابھی ہم یہاں بات کریں گے کہ ایجوکیشن میں ہم بہت کم انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری صورتحال یہ بھی ہے کہ جو بجٹ ہم رکھتے بھی ہیں اس کو بھی تعلیم پہ پورا ایک سے خرچ نہیں کرتے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہاں سنجیدگی کا ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو 2009 میں ایک ایجوکیشن ٹاسک فورس بنتی ہے، وہ ٹاسک فورس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ 2015 تک ہم ایجوکیشن کے گول کو اچیو کر لیں گے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ 2015 تک ہم اپنی GDP کا 7% ایجوکیشن پہ لگائیں گے۔ لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7% تو بہت دور کی بات ہے، اس کے 50% پہ بھی ہم نہیں پہنچے۔ اچھا، جب ہم یہ سارے ٹارگٹس طے کرتے ہیں، ہم اہداف طے کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ایکشن پلان نہیں ہوتا، اور اگر ایکشن پلان کوئی بنتا بھی ہے تو پیپر کی حد تک رہتا ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو اس لیے منصوبے تو بہت اچھے ہمیشہ سے بنتے رہے ہیں، اس میں اہداف بھی طے ہوتے رہے، لیکن اس پلاننگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم اس ہدف کو حاصل نہیں کر پا رہے، اور دنیا میں وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے اس کے سب سے زیادہ بچوں کی تعداد میں ہم سر فہرست ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سے ایسے بنیادی عوامل ہیں جن پر اگر کام کیا جائے تو اس سچویشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 26 ملین کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں، پر ہمیں 39 ملین کا بھی ذکر کرنا ہے جو اسکول میں جا رہے ہیں اور ان کو کوالٹی ایجوکیشن صحیح مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ جی جی، اچھا، جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایجوکیشن فار آل یہ تو ہمارا ہدف ہے جس میں ہم نے 100% بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے، لیکن جب آپ اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں گے تو پاکستان میں آپ پنجاب کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 15-20 سال میں یہ آپ ہدف حاصل کر لیں گے تمام بچوں کو اسکول میں لے جانے کا، لیکن اگر میں پورے پاکستان کی بات کروں جس میں بلوچستان بھی شامل ہے تو یہ ہدف حاصل کرنے میں آپ کو جس رفتار سے آپ چل رہے ہیں مزید 70-80 سال اور لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں پورے پاکستان کے حوالے سے تمام بچوں کو جو 5 سے 16 سال کے بچے ہیں ان کو انرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ نہ صرف یہ کہ اپنے اہداف طے کرنے ہوں گے بلکہ اس کا ایک ڈیٹیل ایکشن پلان بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن اور مانیٹرنگ کا ایک نظام بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کی صورتحال بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 18 سے لے کے 24 سال تک کے جو بچے ہمارے پاس موجود ہیں ان کا صرف 8.5% بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو اگر آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے تو وہاں یہ تعداد اس سے ڈبل ہے، وہ تقریباً 16% کے قریب ہے، اور ہندوستان سے کمپیئر کریں تو وہ تقریباً 27% کے قریب ہے، جس کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے۔ تو ہم پری پرائمری ایجوکیشن سے لے کر لوور سیکنڈری اور سیکنڈری سے لے کر ہائر ایجوکیشن میں ہم جو ہے وہ ہماری ایک سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ ہمارے مقابلے میں افریقن کنٹریز جس میں آپ کینیا کو دیکھ لیں، یوگینڈا کو دیکھ لیں، دیگر ان ملکوں نے جو ڈیولپنگ کنٹریز میں اپنے آپ کو امپروو کیا ہے۔ اب اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے، عوامل کیا ہیں؟ دیکھیے، جو ایجوکیشن میں ہم پیچھے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے۔ انفراسٹرکچر سے مراد سہولیات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے اس وقت گورنمنٹ کے اسکول موجود بھی ہیں اس میں سے 21% اسکول ایسے ہیں جہاں صرف اور صرف ایک ٹیچر ہے، 14% اسکول ایسے ہیں جو 2019 کی رپورٹ کے مطابق جہاں صرف ایک کلاس روم ہے، 60% کے قریب اسکول ایسے ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ ہی نہیں ہے،
40% اسکول کے قریب ایسے ہیں جہاں پہ پانی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو بچے اس وقت 40 ملین اسکول میں جا رہے ہیں ان اسکولوں کے انفراسٹرکچر کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی. انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا مسئلہ ہے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، 4th انڈسٹریل ریولوشن آ گیا ہے، 4تھے صنعتی دور میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے اسکولوں کی صورتحال اس وقت ٹیچنگ میتھڈ میں آج سے 300 سال پرانی جو فرسٹ اور سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کا دور تھا وہی چل رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ٹیچرز کی پروفیشنل ٹریننگ پہ بندوبست کرنا چاہیے اور ٹیچنگ میتھڈ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لو انرولمنٹ ہے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ پاورٹی ہے، غربت ہے. اگر آپ دیکھیے تو کم لوگ انرول ہو رہے ہیں، جو انرول ہو رہے ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. 40% سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کیوں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈراپ آؤٹ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں غربت کی وجہ سے تعلیم ان کی پرائرٹی نہیں ہو پاتی اور ارلی ایج سے ہی وہ بچوں کو اپنے ساتھ کام میں لگانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ جو اربن اور رورل ایریاز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسکولوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جو ہمارا کلچرل ایشوز ہیں اس میں لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ دور اسکول میں بھیجنا یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو اسکولوں کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی تاکہ واکنگ ڈسٹینس پہ اسکول اویلیبل ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، ٹیچر کے ایشوز ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم کے ایشوز ہیں، لو انرولمنٹ کے ایشوز ہیں، پاورٹی کے ایشوز ہیں. یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کوالٹی کو بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی، اور اگر ہم اپنی کوانٹٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غربت کا تو ایک ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن اگر اس ایلیمنٹ کو فی الحال اگر ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں تو اگر گورنمنٹ سیکٹر کے اتنے برے حالات ہیں، پرائیویٹ سیکٹر بھی نہ ہوتا تو جو لوگ مڈل کلاس ہیں یا جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں پھر ان کے بچوں کا بھی بڑا برا حال ہوتا اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا. جی بالکل، یہ جاننا ضروری ہے. اب دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس وقت پورے پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کے ٹیچرز کی تعداد 1.6 ملین کے قریب ہے، جس میں سے 52% ٹیچرز پرائیویٹ اسکول میں ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے پاس جو لوڈ ہے وہ 48% کا ہے. لیکن جب ہم اسکولوں کی تعداد کے حساب سے بات کریں گے تو 67% اسکول آپ کو پبلک سیکٹر کے ملیں گے اور اس میں 37% آپ کو 33% پرائیویٹ سیکٹر کے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً آپ کا آدھا بوجھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. وہ اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے نتیجے میں صورتحال بہت ہی خراب ہوتی. تو انہوں نے صرف لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں رول پلے نہیں کیا بلکہ ایک بڑا رول انہوں نے یہ پلے کیا کہ اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن کے معاملات بھی جو ہیں ان سے بہتر وہ بھی ایڈ ہوئے. اس کے بہتر ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے بہتر ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی کوالیفیکیشن کم ہونے کے باوجود ایک کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹیچر کی اٹینڈنس کے حوالے سے دیکھیں آپ، اس کی پرفارمنس کے حساب سے دیکھیں، وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اٹینڈنس کی پرابلم بھی ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا پرابلم بھی ہے. اس وجہ سے پبلک سیکٹر کے اسکول زیادہ ہونے کے باوجود کوالٹی نہیں دے رہے. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہوگا جس نے ایک بڑی تعداد میں اپنا یہ بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ اپنا ایک شیئر ادا کیا. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کی پھر انہی غفلت کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نو ڈاؤٹ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، لیکن پھر کچھ مافیاز بھی اس طرح سے بن چکے ہیں جو کہ پھر بہت زیادہ فیسیں بھی چارج کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، وہ بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس پر آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گے؟ پروز اینڈ کونس پھر ہر جگہ موجود ہیں. دیکھیے ایک طبقاتی نظام تو پاکستان میں ہے. طبقاتی نظام اس لیے ہے کہ جو بیسک ضروریات ہیں، دیکھیے آپ ایلیٹ کلاس کے لیے کوئی اور اسکول بنا لیں تو ایلیٹ کلاس کی بنیاد پہ اسکول نہیں ہوتے بلکہ دنیا میں ٹیلنٹ کی بنیاد پر اسکول ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے تو وہ اس کے آپ دوسرے اسکولس میں اس کو داخل کرا سکتے ہیں. پبلک سیکٹر کے اسکولس ہوتے ہیں، پھر گورنمنٹ ہی ایسے اسکول بناتی ہے جو گرامر اسکول ہوتے ہیں جہاں پر آپ ذہین بچوں کو ڈالتے ہیں. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ سب کو حاصل نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے چھوٹے سے چھوٹے اسکول کے اندر جو فیسلٹیز حاصل ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر حاصل نہیں ہے. تو طبقاتی نظام ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ تو تمام ہی بچوں کو برابر دینی ہوگی. جو بدقسمتی سے جو غریب طبقہ ہمارا ہے جو فری کے اسکول میں بھی داخل کرانا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ سہولیات حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو یکساں نظام تعلیم کی پھر ہم بات کرتے ہیں، کوشش بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک کریکولم آئے گا اور اس پر ہی سب کو پڑھایا جائے گا. ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک مدرسہ سسٹم ہے، پھر ہمارے سرکاری اسکول ہیں، پھر پرائیویٹ اسکولوں میں تو کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں، تو وہ ایک ہی نظام تعلیم نہیں ہے. اس وجہ سے بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک دوسرے سے آگے یا پیچھے نکل چکا ہے. اس طرح کے بھی معاملات. اچھا، اس میں ایک کنفیوژن ہے جو آپ نے بھی پچھلی گورنمنٹ کا ذکر کیا. وہاں
یکساں نظام تعلیم کی بات نہیں تھی, یکساں نصاب تعلیم کی بات. نصاب تعلیم کی بات ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ نظام تعلیم. یکساں نظام تعلیم اور چیز ہے, یکساں نصاب تعلیم اور چیز ہے. آپ کتاب کو ایک کر دیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو, اور کتاب ایک ہونا بھی نہیں چاہیے. ہر ملک کا نیشنل اسٹینڈرڈ ایک ہو سکتا ہے لیکن کتاب ایک ہونا ضروری نہیں ہوتی, جو پاکستان میں بھی ہے. لیکن یکساں نظام تعلیم سے مراد یہ ہے کہ جو بیسک ضروریات ہیں وہ تمام ہی اسکولوں کو برابر دیا جائے گا. تو پاکستان میں بار بار نصاب پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, کبھی 2006 کا نصاب بن رہا ہوتا ہے, کبھی 2003 کا نصاب بن رہا ہوتا ہے, کبھی 20 کا نصاب بنتا ہے. اس نصاب میں تو بچوں کی قابلیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس عمر کے بچوں کی قابلیت کیا ہونی چاہیے. لیکن میں اور آپ کی بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کا تو 25% بھی اچیو نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% سے زیادہ ہمارے ٹیچر یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے نصاب تعلیم میں لکھا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نصاب بار بار تبدیل کرنے کی بجائے نظام تعلیم جو ہے اس کے تمام دیگر عناصر کے اوپر توجہ دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے قانون سازی بھی تو ہے کہ اس کے ذریعے تعلیم کو ہر خاندان کی ذمہ داری قرار دینا بھی ممکن ہے. ریاست کے بھی کچھ فرائض ہیں, تو وہ فرائض تو کسی بھی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں پورے نہیں ہوتے نظر آتے. جی دیکھیے, قوانین تو طے بھی ہوا ہے, پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بھی ہے, بار بار ہماری کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے, وہ کمٹمنٹ کے بعد پھر آگے بھی چلی جاتی ہے. لیکن جو بات میں نے شروع میں آپ سے کی تھی, مسئلہ کمٹمنٹ کا نہیں ہے, مسئلہ پالیسیز کی عمل درآمد کے تسلسل کا ہے. آپ جو کچھ طے کرتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کریں, نئی گورنمنٹ آئے اس کو آگے لے کے چلے. جب تک اس کے اندر مستقل ایک جو آپ لے کے نہیں چلیں گے اس پالیسی کو, اس وقت تک نئی قانون سازی سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. پچھلے قانون پر عمل ہوگا تو کچھ نتائج آئیں گے. نئے قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن جو پرانے قانون بنے تھے اور ٹھیک بنے تھے ان پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر تعلیم شاہد وارثی صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, حال ہی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مونال اور دیگر ریسٹورنٹس کو خالی کرا لیا گیا ہے, اور یہ فیصلہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی درخواست پر لیا گیا, جس کا مقصد مارگلہ کی پہاڑی چوٹی کو بحال کرنا اور وہاں کے قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنا ہے. وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اب اسلام آباد ویو پوائنٹ کا منصوبہ تیار کر رہا ہے, اور یہ منصوبہ نہ صرف عوامی تفریح کے لیے ہے بلکہ اس علاقے کی مقامی نباتات اور حیوانات کی حفاظت کے لیے بھی اہم ہے. اس منصوبے کے تحت یہاں عوام کے بیٹھنے کے لیے بینچز نصب کیے جائیں گے اور مقامی پودوں کی نئی شجرکاری بھی کی جائے گی تاکہ حیاتیاتی تنوع کو فروغ دیا جا سکے. اس کے علاوہ یہاں تعلیمی نوعیت کے ڈسپلے بورڈز بھی نصب کیے جائیں گے تاکہ لوگ مقامی جانوروں اور نباتات کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکیں. اور یہ منصوبہ جو ہے یہ نہ صرف ایک صحت افزا تفریح مقام فراہم کرے گا بلکہ جو مقامی آبادی ہے ان کے لیے بھی آمد و رفت کی مشکلات کو کم کرے گا. ایک آفیسر نے بتایا ہے کہ منال کے قریب واقع تلہار اور دیگر آبادیوں کے لوگوں نے بارہا درخواست کی تھی کہ اس چوٹی پر کوئی نئی تعمیرات نہ کی جائیں. اس منصوبے کے ذریعے ہم امید یہ کرتے ہیں کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک کی خوبصورتی اور قدرتی ماحول کی حفاظت ہوگی اور عوام کو یہاں آ کر قدرت کے حسن کا لطف اٹھانے کا موقع بھی ملے گا. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہائیکنگ ایکسپرٹ منصور شیروانی نے ہمیں جوائن کیا ہے. منصور, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں اس پر ہی آپ کا کمنٹ چاہوں گا, جو سپریم کورٹ کی جانب سے ڈیسیجن سامنے آیا, سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ منال ریسٹورنٹ ادھر جانے کو بڑا پسند کیا کرتے تھے, ڈیفرنٹ شہروں سے وہاں پر آتے تھے. خصوصی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بچوں کے سکولز کے ٹورز آتے تھے. آپ اس ڈیسیجن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس جگہ کے لیے, وائلڈ لائف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کے حوالے سے بھی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا اور ہماری اویئرنیس کو آگے پھیلانے کا موقع دیا. سر دیکھیں, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے یہ آئین اور قانون کے مطابق آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیشنل پارک ہے. جب ایک نیشنل پارک ہوتا ہے نا, اس میں آپ کسی قسم کی بھی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے قانوناً. جبکہ نیشنل پارک میں ایک درخت بھی اگر نیچے گر جائے نا, آپ اس درخت کو بھی نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیڑے آ جائیں گے, اس میں دیمک آ جائے گی اور ایک ایکو سسٹم وہاں کا چل پڑے گا. تو یہ بنا ہی پہلے غلط تھا. جب بن گیا تھا, اب جو فیصلہ آیا ہے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. دیکھیں, اس سے وائلڈ لائف اس طرح ڈسٹرب ہو رہی تھی, ان کا جو جتنا بھی سیوریج تھا, ٹھیک ہے, برتن دھلتے تھے, کیمیکل تھا, وہ سارا مارگلہ ہلز میں جا رہا تھا. اس کے علاوہ جو روڈ ہے اس پہ ساری رات لائٹیں جلتی تھیں. ان لائٹوں کی وجہ سے وائلڈ لائف ڈسٹرب ہوتی تھی. وہ ایسے کہ جو رات کو جانور ہیں انہوں نے اٹھنا ہے, پانی پینے جانا ہے, شکار کرنے جانا ہے, روڈ سے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, اس کی وجہ سے وہ ٹریفک کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. ان کا ایک جو ایکو سسٹم ہے وائلڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی تھی. اور یہاں پہ درخت ہیں وہ کافی ختم ہو گئے تھے. تو یہ فیصلہ بالکل آنے والے دنوں کے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیں, پوری دنیا کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے اوپر بات چیت کر رہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے اب مارگلہ ہلز نیشنل پارک کو بچائیں, نہ کہ اس کو ہم ختم کرنے کے سر پہ ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی طرف سے بھی ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ویو پوائنٹ کا منصوبہ وہاں پر تیار کیا جائے گا, وہ آپ کو لگتا ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہوگا؟ یہ پروجیکٹ تو بالکل ایک ڈفرینٹ تھا, ظاہری بات ہے کھانے پینے کی جگہ تھی, ایک ریسٹورینٹ تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس منصوبے سے کتنا فرق پڑے گا؟ سر اس منصوبے سے بہت فرق پڑے گا. آپ دیکھیں جو لائٹیں ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, آنے والے دنوں میں ایسا آٹومیٹک سسٹم لگائیں گے کہ جو لائٹس ہیں وہ شام کو بند ہو جائیں تاکہ جو وائلڈ لائف ہے وہ آسانی سے اپنا ادھر سے ادھر جا سکے. دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پانی کا ذخیرہ بھی بنایا جائے گا جس میں رین واٹر سیو ہوگا. اس سے یہ ہوگا کہ جو خشک جو ڈرائی سیزن آتا ہے, فائر سیزن آتا ہے, اس میں وہ یوز کر سکیں گے. اس کے علاوہ جو فرش ہے اس کا فرش اکھاڑ دیا جائے گا, جو ٹیرس کی دیواریں ہیں وہ کھڑی رہیں گی. اس فرش پہ یہاں کے نیٹو درخت لگائے جائیں گے, مثلا جیسے یہاں پہ چیڑ پائن کا درخت ہے, امل تاس کا درخت ہے, وہ یہاں پہ لگایا جائے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ نیشنل پارک میں آپ پلانٹیشن نہیں کر سکتے, جو ری جنریشن کا پروسیس ہے اس کے تھرو ہی درخت لگتے ہیں, لیکن یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. اچھا, بینچز لگائے جائیں گے, بڑے خوبصورت بورڈ لگیں گے, میں بھی وہاں پہ نظر آؤں گا اویئرنیس کے لیے, اور پارکنگ ہوگی. ایک چیز اور ہے کہ ایک دفعہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, میں صرف وہاں منال گیا تھا تو ویو پوائنٹ کی پکچرز کے لیے, تو تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہا گیا کہ اگر آپ نے کھانے کا آرڈر نہیں دینا تو پلیز آپ باہر چلے جائیں. تو لیکن اب ایسا ہوگا کہ امیر آدمی یا غریب آدمی اپنی بائک پہ بھی آئے گا تو پارکنگ میں بائک کھڑی کرے گا, جا کے بینچز میں بیٹھے گا اور ویو کو, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کرے گا. تو یہ وائلڈ لائف کے لیے, اسلام آباد کے لیے اور ارد گرد جتنے بھی شہر ہیں ان کے لیے آنے والے دنوں میں بہت اچھا ہوگا. اور دیکھیں جو وائلڈ لائف ہے, ابھی کل بھی کیمرہ ٹریپ پہ لیپرڈ کی پکچرز نظر آئی ہیں. دیکھیں لیپرڈ کے رہنے کا مطلب ہے کہ بہت اچھا ایکو سسٹم ہے, بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہے. آپ گوگل کر لیں کیپٹل, پوری دنیا میں اسلام آباد ایک واحد کیپٹل ہے کہ روڈ کے ادھر آپ کو آبادی ہے, روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے جس میں وائلڈ لائف بھی رہ رہی ہے. تو ہمیں وائلڈ لائف کو بھی بچانا ہے. دیکھیں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جو زمین پہ نیچے رہنے والے کیڑے ہوتے ہیں, ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں, ان کی بھی لائف ہوتی ہے, وہ بھی کالونیز بنا کے رہتے ہیں. شاپر جاتے ہیں یا گندگی جاتی ہے جہاں پہ ان کا گھر کے آنے جانے کا رستہ ہوتا ہے, وہاں جا کے وہ بلاکیج ہو جاتی ہے. پھر اس کے اوپر شبنم یا بارش کا پانی شاپر پہ اکٹھا ہو جائے گا, جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو وہاں کی وائلڈ لائف اور انسانوں کے لیے صحیح نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ یہ ویو پوائنٹ بڑا اچھا یہاں پہ رہے گا. اور یہاں پہ ایک نا ایمرجنسی رسپانس سینٹر بھی بنایا جائے گا. جب فائر سیزن ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو فائر جو فائٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایمرجنسی رسپانس سینٹر بھی بنایا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہوگا وائلڈ لائف کے لیے, اس سارے علاقے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, بینگ ہائکنگ ایکسپرٹ, آپ کس طرح سے بتائیں گے نیشنل پارک میں ہائکنگ کے دوران کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو پھر اپنانی چاہیے؟ سر ہائکنگ کے دوران سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایزی ڈریس ہو جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کریں, وہ ہونا چاہیے. جوگرز اچھی ہونے چاہیے کیونکہ جو ہماری ہائکنگ ہے یہ سٹون کی ہائکنگ ہے, تو یہاں پہ جوگرز اچھی ہونے چاہیے, کیپ ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ گلاسز رکھیں, امبریلا رکھیں, اور بیک پیک آپ لازمی رکھیں. اور اس بیک پیک میں آپ ری یوزیبل بوٹل رکھیں کیونکہ مارگلا ہلز نیشنل پارک میں سنگل یوز پلاسٹک بین کر دیا گیا ہے. تو لوگ جو ڈسپوزیبل بوٹل ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور زور سے نیچے پھینک دیتے ہیں. اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے ڈھکنے کھانے سے یہاں کی وائلڈ لائف کئی جو فیزنٹ ہوتے ہیں وہ مر گئے صرف ڈسپوزیبل بوٹل کا ڈھکن کھانے کی وجہ سے, اس وجہ سے بین کر دی گئی ہے. تو وہ رکھیں. اس کے علاوہ اپنا جو کھانا پینا ہے وہ ٹفن میں رکھیں. ٹفن میں اس لیے رکھیں کہ شاپر اور یہ چیزیں نا بین کر دی گئی ہیں, بس یہ رکھیں اور آپ جائیں اور آپ اس کو ہائکنگ کو انجوائے کریں, اور یہاں کی جو وائلڈ لائف ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں. یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے منکیز ہوتے ہیں یا کوئی اور چیز ہوتی ہے اس کو دیکھ کے اس کو فیڈنگ شروع کر دی یا چھیڑنا شروع کر دیا, تو ایسا بالکل بھی نہ کریں. دیکھیں ہم ان کے گھر میں آئے ہیں, وہ ہمارے گھر پہ نہیں آئے. تو اگر ہم وائلڈ لائف دیکھتے ہیں ان کو انجوائے کریں, پکچرز بنائیں, دیکھیں, لیکن آگے چلے جائیں. ٹھیک ہے, بالکل. جیسے منصور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف کو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے, اس حد تک ہمیں نہیں جانا ہے, لیکن اگر وائلڈ لائف آ جاتی ہے ڈسٹرب کرنے تو اس وقت کیسے بچنا ہے ان سے؟ سر دیکھیں میرے ساتھ ابھی ٹریل 4 پہ واقعہ ہوا تھا. یہ برسات کے دنوں میں سنیک کا سیزن ہوتا ہے, ان کا بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے. تو میں ٹریل 4 پہ 1 کلومیٹر پہ تھا, تو 4 فٹ چوڑا وہ ٹریک ہے. تو وہ ایک دم نا میں نے حرکت محسوس کی, تو جھاڑیوں میں سے ایک بلیک کوبرا سانپ نکل کے اپنا رستہ کراس کر رہا تھا. وہ اپنے جب میں ایک دم رک گیا, اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا ہے, تو میں بالکل آرام سے کھڑا رہا. اگر میں اس کو مارنے کی کوشش کرتا یا چیختا چلاتا یا اس کو چھیڑتا تو وہ حملہ کر سکتا تھا. میں بالکل سٹل کھڑا ہو گیا. اس نے 4 سے 5 سیکنڈ مجھے دیکھا, میں بالکل آرام سے کھڑا رہا, اور پھر وہ رستہ چینج کیا اور وہ چلا گیا. تو کیا کہتے ہیں یہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں. دیکھیں لیپرڈ ہو, منکیز ہو, سنیک ہو, اس کے علاوہ اور بھی یہاں بہت سی چیزیں وائلڈ بور ہیں, آتے رہتے ہیں نظر, لیکن بالکل آپ آرام سے کھڑے ہو جائیں. آپ نے بالکل کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے منصور, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر لیپرڈ کسی کے سامنے آ جائے, وائلڈ گو کسی کے سامنے آ جائے تو ہر کوئی گھبرا جائے گا, پینک ہو سکتا ہے.
بالکل دیکھیں لیپرڈ کا میں خاص طور پہ آپ کو بتاؤں کہ لیپرڈ ایک شائی اینیمل ہے اور نوکٹرنل اینیمل ہے. وہ شام کو ایکٹیو ہوتا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے تک ایکٹیو رہتا ہے. ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ نیشنل پارک میں آپ مغرب سے پہلے واپس آ جائیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں جب لیپرڈ ایکٹیو ہوگا اسے اپنا شکار کرنا ہے. یہ مارگل ہلز نیشنل پارک اس کا گھر ہے, اس نے سارے ٹیریٹری میں پھرنا ہے. دیکھیں اگر خدا نخواستہ آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ لیپرڈ شہری آبادی میں گیا ہو, وہ شائع ہے. اگر پھر بھی وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اپنی موبائل کی ٹارچ آن کر لیں اور ٹارچ کو آپ یوں کریں اس کے سامنے, اس سے وہ ڈسٹریکٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ اس کا آپ نے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا. دیکھیں جانور کی سائیکی ہوتی ہے, اگر آپ لیپرڈ سے آئی کانٹیکٹ کریں گے نا تو وہ سمجھے گا آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ نے بالکل سکون سے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں کر لینا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے اور یوں. آپ نے اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ اس سے ڈرے نہیں ہیں اور آپ اس سے بڑے ہیں. اگر آپ یوں پیچھے کر کے بھاگیں گے نا تو 65 کلومیٹر کی سپیڈ سے لیپرڈ بھاگتا ہے, وہ آپ کو آسان شکار سمجھ کے آپ کو اوپر حملہ کر دے گا. تو ان چیزوں کا خیال کریں, انشاءاللہ 2-3 سیکنڈ میں اپنا راستہ وہ چینج کر دے گا. ایسا کئی دفعہ ہوا بھی ہے کیونکہ یہ سائنٹسٹ نے 50-60 سال سے جو تجربات کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ ایک چیز بنائی تھی, تو جو ہم بھی آگے لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ پھر بھی دیکھیں لیپرڈ کا حملہ کرے گا جب آپ اس کی ڈین کے پاس جائیں گے جہاں اس سے بچے رکھے ہوئے ہوں گے, پھر وہ سیلف ڈیفینس پہ آپ کے اوپر لازمی حملہ کرے گا. یا آپ اس کو خواہ چھیڑیں گے, پتھر ماریں گے, اس کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ گھبرا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ پہ حملہ کرے گا. کروگر نیشنل پارک میں ہوئی گئی ایک ریسرچ کے مطابق اگر خدا نخواستہ پھر بھی لیپرڈ آپ کے اوپر حملہ کر ہی دے, آپ اس کے ڈین کے پاس گئے ہیں, بچوں کے پاس گئے, جو بھی وجوہات ہے, تو جو لیپرڈ کا پیٹ کا حصہ ہوتا ہے نچلا وہ انتہائی نازک ہوتا ہے. بات وہی ہے کہ آپ نے اب تو حملہ اسے کر دیا خدا نخواستہ, تو آپ نے جیسے کیسے کر کے اپنے ہاتھ سے, گھٹنے سے, پیر سے اس کے پیٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس کے پیٹ کو ہٹ کر دیا تو اس کو اتنی پین ہوگی کہ وہ آپ کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے کی کرے گا. تو یہ بالکل ایسا کرنے. اسی طرح دیکھیں سانپ ہے میرے سامنے آ گیا, میں سمجھتا تھا اس چیز کو, میں بالکل اسٹیل ہو کے کھڑا ہو گیا, اس نے مجھے دیکھا ہے اور 3 یا 4 سیکنڈ اس نے مجھے دیکھا اور میں راستہ چینج کر دیا. اس کے علاوہ دیکھیں منکیز ہیں, اگر آپ کھانے پینے کی چیز لے کے جائیں گے, ہم کیوں منع کرتے ہیں, بندر چھیننے کے لیے آ جاتا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو یہاں پہ ایک مجھے صاحب ملے, میں نے کہتے ہیں جی وہ میں نے اپنے شاپر تھا اس کے اندر رو رہے تھے ادھر ٹریل 5 پہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی میرا میڈیکل ٹکٹ ہے, میرا کام اور ٹکٹ نہ بندر لے گئے, ساتھ اس میں کیلے بھی تھے. میں نے کہا اسی لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں, آپ کم از کم اپنا پاسپورٹ تو نہ رکھتے. وہ نہیں ملا, اس کے اگلے دن کی فلائٹ کینسل ہو گئی اس کی وجہ سے. تو یہ ہم چیزیں منع کرتے ہیں. وہاں پہ بورڈ بھی لگے ہوئے, جب ہائکنگ پہ جائیں سارے ہدایات کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ پڑھیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہائکنگ ایکسپرٹ منصور شہروانی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. امید میں یہ کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہائکنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے جو معلومات ہیں وہ کافی کارآمد رہیں گی, کیونکہ جو نیا ویو پوائنٹ بنایا جا رہا ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائکنگ کے تجربے میں بھی کافی بہتری آئے گی, اور جو وہاں کے مقامی جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس علاقے کے جو ہائکنگ ٹریکس ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائکنگ کرنے والوں کی جو وہاں پر ایکسپیرینس رہے ہیں وہ بھی اچھے رہے ہیں. کوئی بھی وائلڈ اینیمل اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر جس طرح سے منصور نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ریاکٹ کرنا ہے, کس طرح سے ہمیں رسپونڈ کرنا ہے, وہ ہمیں وہاں پر ضرور کرنا چاہیے. پینک نہیں ہونا ہے کیونکہ حالات پھر مشکل بھی ہو سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں صوفی گائک شاہد عباس سے, جو پہلے بھی ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں. ان سے پہلے بھی ہم آپ کی ملاقات کروا چکے ہیں. پنجاب پولیس سے ان کا تعلق ہے, لیکن ایک انفرادیت وہ ضرور رکھتے ہیں. اپنے اس شوق کی وجہ سے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. جاننا میں آپ سے یہ چاہوں گا, کب سے آپ صوفی گائکزم کی طرف ہیں, یا کب سے صوفیانہ کلام گا رہے ہیں؟ بابا بلے شاہ کا جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کی تھی, کافیاں بھی آپ پڑھتے رہے ہیں, کب سے آپ کو یہ شوق ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ایکچولی مجھے بچپن سے شوق تھا. میں جب نرسری میں تھا اس وقت بھی, پھر میں نے کالج میں اور گورنمنٹ اسکول میں بھی کافی جو ہے نا وہ کمپٹیشن ون کیے مقابلے میں. اور ہمارے ایک ٹیچر صاحب تھے, بہت باذوق تھے, وہ بھی مجھے ٹریننگ دیتے تھے, تربیت دیتے تھے کہ نعتی اور صوفیانہ کلام کی. تو میں نے پھر یہ دبئی گیا, سعودیہ گیا, اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ جگہ پڑھ چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آج خوش قسمتی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جی جی ضرور. ہم چاہیں گے کہ کوئی ہمیں آپ کلام سنائیں, یا نعت سے آغاز کرتے ہیں. 2 اشعار نعتیہ کلام. جی جی. انہیں کدی نہ دوسرا
دوسرا پھر یار ویکھیا جنے میرے حضور نو ایک وار ویکھیا جنے میرے حضور نو ایک وار ویکھیا ویری بھی پیری آپے میرے رسول دے ویری بھی پیری آپے میرے رسول دے میرے نبی دا خلق تے جد پیار ویکھیا میرے نبی دا خلق تے جد پیار ویکھیا او مندرہ مینارہ ول کدے نہیں جامدا او مندرہ مینارہ ول کدے نہیں جامدا جنے میرے حضور دا دربار ویکھیا جنے میرے حضور دا دربار ویکھیا کعبے دا نظارہ وکھرائے روزے دا نظارہ وکھرائے جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے ربا تیری ساری خدائی وچوں بس کوئی شہر مدینہ ہے جنہیں میرے حضور دا دربار ویکھیا دربار ویکھیا دربار بہت خوب شاہد صاحب، پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آئے تھے اور اس وقت بھی ہمیں بڑا مزہ آیا تھا آپ کی آواز سن کے. اچھا کتنی ریاضت پھر کرنی پڑتی ہے اس کے لیے بھی جو آپ کا سر ہے اس حوالے سے؟ اب تو پوری زندگی ریاضت میں گزری ہے تو یہ ایک ایسا سمندر ہے دوسرے کنارے تک کو پہنچ ہی سکا. بالکل پریکٹس ضروری ہے اور ریاضت کنٹینیوز ہے. جب پروگرام پہ جاتے ہیں وہ بھی ریاضتی ہے اور جب آپ بلاتے ہیں پھر بھی ریاضتی ہے. بالکل. اور پھر جب اپنے محکمے کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس وقت بھی کوئی محفلیں سجتی ہیں؟ جی ہمارے پولیس کی دنیا میں مرحوم چودھری سردار سابق آئی جی حاجی بیبر مان صاحب، سرما سعید صاحب، ان لوگوں نے بڑا پیار کیا. احمد نسیم صاحب آئی جی صاحب، حضرت سندیم شاہ صاحب آئی جی صاحب نے، تو یہ وہ دنیا تھی جنہوں نے بڑا پیار کیا. جی ٹھیک ہے. اور آپ موجودہ آئی جی صاحب نے مجھے انعام دیا نعت سنی. اس وقت میں کورس کر رہا تھا انٹر فروخ آباد ایسے کورس پہ اور ہمارے ڈی پی او صاحب حسن اقبال صاحب نے مجھے جو بڑا سراہا اور بڑا پیار کیا، انعام دیا. یہ میری آواز اللہ نے مجھے جو ہے نا یہ گفٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور صوفیانہ کلام کی طرف پھر رجحان کس طرح سے ہوا؟ وہ بھی شروع سے ہی ہوا، وہی شوق تھا، وہی سنتے تھے؟ اصل میں یہ ہے کہ صوفیزم جو ہے نا اس سے مسلمان کا کنارہ نہیں ہے. صوفیزم ایسے ہی ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی صوفیزم کی دنیا میں ان کا کلام سننا بھی ہم پہ فرض ہے. اور وہ پیغام یہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو لکھا ہے مولانا جامی صاحب نے، مولانا روم صاحب اور بابا بلے شاہ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، اور اس کے علاوہ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی. تو یہ کلام ہمیں راہ نجات کے لیے. تو آپ کے فیوریٹ کون سے ہیں اس میں سے؟ اب میں 2 اشعار سناتا ہوں خواجہ غلام فرید. ضرور. میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایڈی قسمت کتھوں میری
ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਯਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਏ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖੇ या ना वेखे सोना वेखे या ना वेखे मर वैसा पर छड़ सा नहीं जोक ते मंड मही दे बन वैसा मैं ते खाक पैरां दी जिथों लंघ सन यार चढ़ींदे भुल सन नाही कबरां तीकर दुख दर्द दिलींदे गुलाम फरीदा शाला छोटी उम्र ना विछड़न यार कहीं दे ना विछड़न यार कहीं दे आवे माही कदी साडे वेड़े कई मुद्दता लाया घड़ियां हिजर तेरे विच रोवण अखियां जिवें सावन मां दियां चढ़ियां उदों दियां रोवण सिखियां जदों वाकफ तेरियां बणियां गुलाम फरीदा रोना उदों मुकसी जदों बनन कफन दियां तणियां जदों बनन कफन दियां तणियां। बहुत खूबसूरत। शाह साहब, पुलिस में फिर किस तरह से आना हुआ, इसका भी शौक था साथ साथ? बस ये तो अल्लाह ने जो रिज़्क लिखा है उस पर मोहर लगा दी जाती है। तो मेरा रिज़्क इधर लिखा था महकमा पुलिस की खिदमात वर्क और हमारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ मैं जाता हूँ तो फिर वो सुन लेते हैं। चूँकि आजकल लोगों को सुनना मुश्किल भी है, महंगा भी है, तो फिर अपने बंदा पढ़ने वाला हो, ये बड़ी मौजें होती हैं पंजाबी में। बिल्कुल ऐसी ही है। तो वो जो हमारी महकमा पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर में जब ट्रेनिंग करते हैं, छुट्टी का मसला आता है, बाकी भी प्रॉब्लम होती हैं, घर से दूर होते हैं, तो वहाँ फिर मियाँ साहब का कलाम बड़ा सुनते हैं। ठीक है, मैं 2-3 अशआर मियाँ साहब के जरूर जरूर। तू बेली मेरा सब जग बेली, अनबेली भी बेली, सजना बाज मुहम्मद बख्शा सुंजी पईए हवेली। अखियां ताड़े लगियां वेखण अते रस्ता यार सजन दा आशिक ते शहीद मोहम्मद नहीं मोहताज कफन दा। ओ नीवियां नालों नीवा हो जा अते नीवा रख दरवाजा, खबरे केड़े वेले मुहम्मद तेनू पै जाना आवाज़ा। कल्ला हथ धुप नहीं
ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਵੇ ਪਾਇਆ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਡਾਢੀ ਅਸੀਆਂ ਮਾੜੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੂੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਤੇ सदा ना सोबत यारां। और आखिरी शेर है जी, ओ जद मेरी जान बदन विचों निकले, जद मेरी जान बदन विचों निकले, ओ जद मेरी जान बदन विचों निकले, कोई भी अख ना रोवे, मरन वेले मेरा एक कम करियो, मेरा मुंह मुर्शिद वाल होवे, मेरा मुंह मुर्शिद वाल होवे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सूफ़ी गायक शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए। जुमा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।